बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मंगल का दिन है और बहुत अहम मामला जो पहले से हमें मालूम था कि आज समाअत है, अदालत में ज़ेर बहस होगा, उस अहम तरीन मामले पर इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा। मैं कराची में हूँ, लेकिन ख़बर के सिलसिले में हम यही करते हैं कि अपने जो दोस्तों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कुछ, जहाँ पर हम ख़बरें डिस्कस करते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो मालूमात मिली हैं, इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी दोस्तों से मैंने कुछ मालूमात हासिल की हैं, उनकी मदद से ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा और कुछ चीज़ों पर मैं आपको अपनी राय दूँगा। ये जो राना शमीम का बयान हल्फी है, साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब का बयान हल्फी, इस बयान हल्फी को आज अदालत में खोला गया और ये राना शमीम के हाथ में देकर उनसे कहा गया कि खोलिए इसे। और वहाँ पर जो कुछ हुआ ये मैं आपके सामने रखूँगा। फिर कुछ सवालात हैं, ये आपके सामने रखूँगा। और इस समाअत में मैं आपको बताऊँ कि बुरी हुई, ख़ुद राना शमीम के साथ बहुत बुरी हुई, शरीफों के साथ बहुत बुरी हुई, और अब आगे जाकर भी लग रहा है कि बहुत अच्छी नहीं होने वाली। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 7 जनवरी को तमाम मुल्ज़िमों पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। आमतौर पर ख़बर की इस्तिलाहात, ख़बर की ज़बान, ख़बर की लैंग्वेज जो होती है वो अनकॉमन होती है। इस्तिस्ना हासिल है बयान हल्फी, ये वो अल्फाज हैं जो हम आम ज़बान में नहीं बोलते, तो आसान करते फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब ये जो इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम के तहत अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इल्ज़ाम साबित हो गया तो सज़ा मिलेगी। यह है फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का मतलब। 7 जनवरी को तमाम मुल्ज़िमों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आज की समाअत मुकम्मल हुई। हुआ क्या, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दिलचस्प समाअत है और इस समाअत के हवाले से जो अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो राना शमीम ने कहा, और वहाँ पर जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर बिनल्ला ने, ये बड़े दिलचस्प हैं। साथ ही कुलभूषण यादव का जिक्र हुआ इस समाअत में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म 7 जनवरी को आयद करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस अतहर बिनल्ला, उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस केस की कार्रवाई को तौहीन अदालत के तौर पर ना लें। इस केस की कार्रवाई को तौहीन अदालत के तौर पर ना लें। एक बयानिया बनाया हुआ है कि अदालत के जजेस समझौता करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बयानिया बन गया कि ये जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये कंप्रोमाइज्ड है। राना शमीम के बयान हल्फी की जो बेनिफिशियरी हैं उनको यहां से रिलीफ मिला है। मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ को जमानत मिली थी, तो उन्हें यहां से रिलीफ मिला है। ये कंप्रोमाइज्ड ये अदालत, ये बयानिया बना हुआ है, इसलिए हम इसकी समाअत कर रहे हैं और अदालत अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश कर रही है। ये बात जान लीजिए, इसे आम तौहीन अदालत की कार्रवाई के तौर पर ना लिया जाए। अब राना शमीम का जो बयान हल्फी लंदन से आया, वो अदालत ने हुक्म दिया राना शमीम को कि आप खुद खोलें, इसके असल होने की तस्दीक करें। और ये बयान हल्फी जो है उन्होंने खुद सील किया था, ये उन्होंने बताया। अब जो है राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी साहब लाला ने यह कहा कि बयान हल्फी मेरे मौकिल ने, यानी कि राना शमीम ने, किसी सहाफ़ी या मीडिया को नहीं दिया है। अंसार अब्बासी साहब भी यही बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझसे ये ना पूछें, मेरा सोर्स ना पूछें कि मेरे पास कहाँ से आया। मैंने राना शमीम साहब को फ़ोन किया, उनसे बात की, मैंने ख़बर की जो दीगर पार्टी थे उनसे बात की, और फिर उसके बाद इसको छाप दिया। अब ये सच्चा है झूठा है, इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसका दिफा करना राना शमीम का काम है। मेरे पास एक बड़ी खबर थी, मैंने वो खबर जो है वो दी है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अगर राना शमीम मान ले कि वो इस्तेमाल हुए, इस्तेमाल किसने किया, मियां नवाज शरीफ ने, और माफ़ी मांग ले, अगर राना शमीम ऐसा करें तो मैं भी कहूँगा, खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि मैं भी कहूँगा कि कार्रवाई ना करें। अगर वो माफ़ी ना मांगे तो फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने यह भी कहा कि राना शमीम साहब ने कहा था कि उन्होंने नवासे को सील करके बयान हल्फी दिया है, लेकिन अब वो सील तो हमें नजर नहीं आ रही। ये तो सिर्फ कुरियर कंपनी की सील लगी हुई। यहां जो है वो मामला उलझा, बाकायदा बहस हुई, और ये जो है राना शमीम झूठे साबित हुए। वो ये कह रहे थे कि मैंने सील किया, बंद कर दिया आपने उसको,
اور وہ جس طرح کی بھی سیل تھی وہ لگا دیا آپ نے، تو پھر اس کے بعد وہ لفافہ پھٹنا چاہیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو صرف کوریئر کمپنی کی سیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک لفافے میں لاکر میں میرے نواسے کے پاس ہے. یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی کیونکہ کوریئر کمپنی کی سیل تھی، اس کے علاوہ کوئی سیل ویل اس پر نہیں تھی. اور رانا شمیم نے جو ہے چیف جج نے اس موقع پر اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ اس کیس میں پارٹی نہ بنیں. یہ وہ موقع تو نہیں آپ کسی کو کہتے ہیں زیادہ اسمارٹ مت بنو، تم کیوں بول رہے ہو. تو اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے اس پر یہ کہا کہ میں پارٹی نہیں بن رہا، بلکہ اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ انہیں مت کہیں کہ پارٹی نہ بنے، یہ ہمارے کہنے پر عدالت کی معاونت کر رہے ہیں، یہ پارٹی نہیں ہے. پھر اٹارنی جنرل صاحب نے اس موقع پر اس صورتحال کو استعمال کیا بڑا خوبصورتی سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیان حلفی جو ہے یہ کہیں کیلیبری فونٹ میں تو نہیں لکھا ہوا، عدالت اصل بیان حلفی رکھے اور اس کی ایک اٹیسٹڈ کاپی جو ہے وہ ہمیں بھی دے دے. پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے یہ نکتہ اٹھایا کہ رانا شمیم کا یہ نیا دعویٰ اہم ہے کہ یہ سیل ان کی لگائی ہوئی ہے، لفافے پر DHL لکھا ہوا ہے. یہ جو کوریئر کمپنی ہے DHL والوں سے ہم پوچھ لیتے ہیں. اٹارنی جنرل نے پھر عدالت سے یہ بھی درخواست کی کہ یہ جو لفافہ ہے اس کی بھی ہمیں کاپی دے دیں. آپ ہمیں ایک کاپی تو دے رہے ہیں بیان حلفی کی، اس کی بھی ہمیں کاپی دے دیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ DHL کا لفافہ پرائیویٹ آدمی کیسے استعمال کر سکتا ہے. اٹارنی جنرل صاحب کی جو سوالات اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کی بات میں وزن ہے. رانا شمیم نے جو لکھ کر دیا تھا اس جواب میں سارا بوجھ انصار عباسی پر ڈال دیا، اور رانا شمیم نے کہا کہ میرا بیان حلفی سیلڈ تھا. پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ رانا شمیم کے مطابق بیان شاید نوٹری پبلک سے لیک ہوا. اب اس صورتحال میں صحافی سے سورس پوچھا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ہم سورس نہیں پوچھیں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب نے یہ بھی ریمارکس دی کہ ایک بات ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ کارروائی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، بیان حلفی میں ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے فون کیا اور فون کر کے جو ہے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کی ضمانت، اور وہ بے چین تھے. تو انہوں نے کہا ثاقب نثار سے متعلق نہیں ہے، پاکستان بار کاؤنسل کو ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ ان کے ساتھ کر لے، ہم کارروائی اپنی، ہماری عدالت کمپرومائز ہونے کا سوال ہے، ہم اس پر کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ایسے جج سے متعلق بیان حلفی دیا گیا جو بینچ میں تھے ہی نہیں، ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اور اس بیانیے کو اب سچ سمجھا جا رہا ہے. بڑا زور لگ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس پر سوشل میڈیا پر میاں نواز شریف کے تمام جو نوازیے صحافی ہیں وہ سب زور لگا رہے ہیں کہ یہ جو بیان حلفی ہے، اس بیان حلفی کے بعد جو ہے وہ نواز شریف ایک تو نواز شریف اب سرخرو بہت ہوتے ہیں، تو نواز شریف جو ہے وہ سرخرو ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ سچ سمجھا جانے لگا ہے. اسی عدالت سے 2 ہفتے بعد ریلیف بھی ملا تھا. وہ بیانیہ کہاں گیا جو آپ کہتے ہیں کہ عدالت کمپرومائزڈ ہے، یہ عدالت ثاقب نثار کے کہنے پر میاں نواز شریف کا کیس نہیں سن رہی. شاہد عزیز صدیقی صاحب یہ باتیں کر رہے تھے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کمپرومائزڈ ہے، تو اس عدالت سے جب ریلیف ملا تو پھر وہ بیانیہ کہاں پر ہے؟ اس کا بھی جواب دیجیے. پھر رانا شمیم صاحب کے جو وکیل ہیں لطیف آفریدی، انہوں نے عدالت میں دلائل دیے اور کہا کہ رانا شمیم نے کسی صحافی کو، کسی اخبار کو بیان حلفی نہیں دیا. عدالت نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے موقع رانا شمیم جو ہیں دستاویز لیک ہونے پر قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کرتے؟ تو لطیف آفریدی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق ایسی کوئی کارروائی انہوں نے نہیں کی ہے. رانا شمیم صاحب پر بڑا دباؤ ہے، اٹارنی جنرل کا دباؤ ہے، یا پر میڈیا کا دباؤ ہے، ان پر حکومت کا دباؤ ہے. یہ اس دباؤ سے نکلیں تو پھر لندن میں کارروائی بھی کریں. انصار عباسی صاحب نے عدالت کو یہ بتایا کہ میرا خیال ہے کہ رانا شمیم مجھ سے کی گئی گفتگو بھول رہے ہیں. اب یہاں رانا شمیم صاحب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. دوبارہ خبر چھپنے سے 1 دن پہلے ان سے میری گفتگو ہوئی تھی. رانا شمیم نے بیان حلفی خفیہ ہونے یا ذاتی ہونے کا مجھے نہیں بتایا. رانا شمیم صاحب نے انصار عباسی صاحب کہنے کہ میں نے ان سے پوچھا یہ بیان حلفی آپ کا؟ انہوں نے کہا جی میرا ہے. انہوں نے کہا اس پہ یہی لکھا ہوا؟ کہنے جی بالکل یہ لکھا ہوا ہے. تو رانا شمیم صاحب نے یہ باتیں انصار عباسی صاحب سے کی. انصار عباسی صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یہ خفیہ ہے. انصار عباسی صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یہ پرسنل ہے، کانفیڈینشیل ہے، یہ مجھے نہیں بتایا تھا. اور رانا شمیم جو ہے وہ چاہ رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ یہ چھپے، یہ تو دیا گیا تھا اس مقصد کے لیے. اب یہ میر شکیل الرحمان صاحب نے دیا، میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے لیک کروایا، رانا شمیم استعمال ہوئے، یہ باتیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں. تو انصار عباسی صاحب نے کہا یہ مجھے نہیں بتایا تھا. عدالت نے اس موقع پر عامر غوری صاحب ان کو روسٹرم پہ بلا لیا. یہ جب ہم دنیا نیوز میں تھے تو عامر غوری صاحب میرے ڈی این تھے، اور جب ہم جیو میں تھے تو عامر غوری صاحب ہمارے یورپ اور UK کے ہیڈ تھے.
عامر غوثی صاحب ایک بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، اور یہ اپنے وقت میں دا نیوز کے جب ایڈیٹر ان چیف بنے تھے تو اس وقت جو ہے وہ ینگسٹ تھے اس پوسٹ پر. عامر غوثی صاحب کو روسٹم پر بلایا اور سوال کیا کہ کسی ہائی پروفائل کیس میں کوئی آپ کا اخبار استعمال کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیان حلفی دے تو آپ صرف ان سے موقف لیں گے، چھاپ دیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے خبر کی نوعیت کیا ہے. کیا ایسی خبر چھاپنا توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو پھر عامر غوثی صاحب نے جواب دیا کہ عوامی مفاد میں کام کرتے ہوئے کچھ چھاپا جا سکتا ہے. اس پر پھر چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے کہا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان حلفی درست ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے 2 ہفتے بعد انہی ملزموں کو، یعنی یہ جو بینیفیشری کی بات ہو رہی تھی، یہ لطیف آفریدی صاحب سے بھی سوال ہوا کہ اس بیان حلفی کا بینیفیشری کون ہے. تو رانا شمیم صاحب کے جو وکیل ہیں لطیف آفریدی صاحب، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بینیفیشری کون ہے. مطلب یہ تو بچے کو پتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے، یہ کس وقت لیک کیا گیا ہے، کیا ہوا ہے. یہ مریم نواز شریف اس کی بینیفیشری ہیں، میاں نواز شریف اس کے بینیفیشری ہیں. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، کس کے خلاف ہے. اور یہ نہ صرف ثاقب نثار کے خلاف بلکہ یہ حکومت کے خلاف، یہ فوج کے خلاف، سب کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان حلفی درست ہے. 2 ہفتے بعد جن تاریخوں کی بات ہو رہی ہے بیان حلفی میں، اس کے 2 ہفتے بعد انہی ملزموں کو اسی عدالت سے ریلیف ملا تھا. میں نے ریلیف دیا تھا. میرے خلاف وہ ریلیف دینے پر اطہر بن اللہ صاحب کے خلاف مہم چلائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے لندن میں فلیٹ لے لیا، میاں نواز شریف کو ریلیف دے دیا. چیف جسٹس نے عامر غوثی سے کہا یہی بات کوئی بیان حلفی میں لکھ دیتا کہ میں نے یہ فلیٹ لے کر دیا ہے، آپ اسے عوامی مفاد میں چھاپ دیتے. تو یہ بڑے سخت سوالات تھے جو ان سے ہوئے. انصار عباسی صاحب نے عدالت کو بتایا کہ بیان حلفی کسی عام شخص نے نہیں بلکہ ایک سابق چیف جج نے دیا ہے. پھر چیف جسٹس نے انصار عباسی صاحب سے پوچھا کہ انصار عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کیسے بنے؟ یہاں بڑی بری ہوئی، رانا شمیم کے ساتھ بہت ہی بری ہوئی اس عدالت میں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ چیف جسٹس کیسے بنے؟ ضابطے کی کارروائی کے بغیر چیف جسٹس بنے. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ایک مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے آدمی کو چیف جج بنا دیا تھا. تو اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ وہ ضابطے کی کارروائی کے بغیر اور چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کے بغیر تعینات ہوئے تھے. نہ چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی گئی، نہ اس سلسلے میں جو ریکوائرڈ پروسیڈنگز تھیں وہ ہوئیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ وزیر اعظم نے خود کانٹریکٹ پر 3 سال کے لیے ان کو لگا دیا چیف جج. اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ 3 دن سے ایک اور بات سامنے آ رہی ہے. یہ عرفان ہاشمی کی خبر کی بات ہے. خبر آئی ہے کہ کسی کے دفتر میں بیان حلفی لکھوایا گیا. 3 دن سے خبر آئی ہوئی ہے مگر اس کی ابھی تک تردید نہیں ہوئی ہے. یہ بات فرید قریشی لندن میں ARY کے رپورٹر انہوں نے بھی کی کہ اب تک میاں نواز شریف کی فیملی نے، جیسے عرفان ہاشمی کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں، تو میاں نواز شریف کی فیملی نے اب تک کوئی تردید نہیں کی کہ یہ ماربل آرچ میں جو حسن نواز کا دفتر ہے وہاں پر بیٹھ کر لکھوایا گیا، اور وہاں پر بیٹھ کر لکھواتے وقت اس بیان حلفی کو جو وہیں پر سائن کیا گیا، میاں نواز شریف کے سامنے سائن ہوا، تو کوئی تردید نہیں ہے اس بات کی. اور اس پر پھر مرتضی علی شاہ نے، رانا ثناء اللہ نے، باقی لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہیں بھی لکھوایا گیا ہو، کانٹینٹ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس میں ہے کیا. یعنی کہیں بھی لکھوایا گیا ہو، میاں نواز شریف کے سامنے بیٹھ کے لکھوایا جا رہا ہے. اسی بات پر ان کو مافیا کہا گیا تھا. رانا شمیم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کسی ٹی وی انٹرویو میں رانا شمیم نے تردید کر دی تھی. اس پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جن کے گھر بیان حلفی لکھنے کی خبر ہے میاں نواز شریف کا، ان کے بیٹے کا دفتر، انہوں نے اس کی تردید نہیں کی ہے. اب یہ پورا معاملہ ہے. اب 7 جنوری کو ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا، توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. ایک بات لطیف آفریدی صاحب نے اور کی کہ فردوس عاشق قاوان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا معاملہ تھا، عدالت نے رحم سے کام لیا. ایسے معاملات میں عدالت کو رحم سے کام لینا پڑتا ہے. یعنی اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے موکل ہیں ان کو یہ چیف جج رہے ہیں، بڑی چیز رہے ہیں، تو ان کو اس بات کا فائدہ جو ہے وہ دے دیا جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.